अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबिर सुबहानी प्रोग्राम नो पॉलिसी से। नाज़रीन, आपने देखा अभी पिछले दिनों में दो ऐसे वाक़यात, ऐसी जंगें हुई और जो कि एक तारीख़ी नोयत की रखती हैं। अब इसके क्या असरात आएंगे इस तारीख़ पे, इस दुनिया पे, ये बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। थोड़ा सा हम इनका जायज़ा लेंगे। जी, एक तो आप जानते हैं कि इंडिया में पहलगाम में एक वाक़या हुआ, वो दहशत गर्दी का वाक़या था। और हम सब ने देखा एक दहशत गर्दी का वाक़या एकदम जंग में कन्वर्ट हो गया, यानी कि टेररिज्म टू वॉर, सीधा वो वॉर में एंटर हो जाता है। और फिर दोनों तरफ पाकिस्तान इंडिया की वॉर एक छिड़ती है और फिर इस वॉर में एकदम डोनाल्ड ट्रंप साहब इमर्ज करते हैं और वो फ़ोन करते हैं और सीज़ फायर हो जाते हैं। उसके कुछ देर बाद ईरान और इज़राइल की वॉर स्टार्ट होती है। इज़राइल एक अटैक करता है ईरान पे, उनके न्यूक्लियर साइट्स पे, और उनकी फ़ौजी क़यादत को भी वो शहीद कर देता है और न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक्स होती है, और जिसका ईरान रिस्पॉन्स करता है और एक वॉर सिचुएशन शुरू हो जाती है। और उसमें भी एकदम एक क्यास शुरू हो जाता है और अमेरिका प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि जी मैं कोशिश करूंगा इसको ख़त्म करवाने में, लेकिन फिर वो इसमें एंटर होते हैं और ईरान पे एक अटैक करते हैं और उसके जवाब में ईरान जो है अटैक करता है। और उसके बाद फिर एकदम ट्रंप साहब इमर्ज होते हैं और सीज़ फायर हो जाता है। ये दोनों तरफ आप कॉमन फैक्टर देखें तो एकदम ट्रंप साहब इमर्ज होते हैं और सीज़ फायर करवा देते हैं। पाकिस्तान इंडिया का सीज़ फायर तो कायम रहा है, लेकिन बैक चैनल्स पे तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह हम आज देखेंगे कि ईरान इज़राइल का सीज़ फायर कायम रहेगा, और अगर रहेगा तो इसके क्या इम्पेक्ट आएंगे। मैं अपने मेहमानान गिरामी का आपसे तारुफ़ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मुज़म्मिल हुसैन साहब, माहिर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, और उनके साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुजाहिद मंसूरी साहब है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, उस्ताद हैं सहाफ़त के और बहुत ही सीनियर सहाफ़त का तजुर्बा पढ़ाने का रखते हैं। सर, मैं आपसे पूछूंगा कि पहले तो ये बताएं कि जो इज़राइल है ये चाहता क्या था, कि उसने पहले गज़ा पे उसको हम वार तो नहीं कह सकते, क्योंकि गज़ा की तो आर्मी कोई नहीं थी गज़ा वालों की, वो एक वन साइडेड सी एक जेनोसाइड था। और दूसरा ये उसने फिर ईरान पे अटैक किया। तो इज़राइल हासिल क्या करना चाह रहा है? देखें, जो इज़राइल का इस वार के हवाले से जो दो उसके बुनियादी मकासद थे, और वो इस वार के हवाले से नहीं है, वो तो एक बहुत इन्वोक होकर सामने आए हैं, लेकिन ये उसके मुस्तकिल नौइयत के मकासद रहे हैं। लेकिन चूँकि गज़ा में वो जेनोसाइड में चला गया था और जो मज़ालिम वहाँ ढाए गए हैं, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा एक फ़िक्र पैदा हो गई कि अब दुनिया का जो रिएक्शन आ रहा है, और उसको ख़ुद भी अंदाज़ा था कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसमें वो अपना इसकी जो एक मतवक्को इम्कानी जो मज़ामत थी, जब वो उसको एवेल्यूएट करता था तो उसमें उसको ईरान का खौफ जो था वो बहुत ज़्यादा था, जो कि पहले से भी तारी था। और वो तारी इसलिए था कि एक ईरान जो है वो इसराइल की जो नाजायज़ वजूद है, उसकी जो नाजायज़ पॉलिसीज़ हैं, उसकी अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, करारदादों के ख़िलाफ़, बैनुल अक़वामी जो पूरी बरादरी है उसके जो फ़ैसले हैं, उसकी जो अप्रोच रही है इसराइल के मामलात को, यानी वो ममालिक भी जो इसराइल को तस्लीम करते हैं, उनकी भी एक मज़ाहमत थी। वो भी ये नहीं समझते थे कि भी इतनी ख़िलाफ़ वर्जियाँ होनी चाहिए। वो तो फिर अमेरिका की एक हल्लाशेरी थी, लॉबीज़ का खेल शुरू होता। जब ये सब चीज़ें इंतहा पर पहुँची हैं तो उसमें वो जो जंग आमद बजंग आमद है, वो फिर हमास की तरफ से हुआ कि जब उन्हें वहाँ पर तरावियाँ नहीं पढ़ने दी गई, रमज़ान में उनको जो अफ्तारियाँ थी उसमें जाके वो जूतों समेत घुस जाते थे, और उनका एक जीना जो था
حرام کر دیا جا رہا تھا، اور پھر جس طرح یروشلم کو امریکہ نے جو ہے ڈکلیئر کر دیا کہ جی یہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کے خلاف، پھر 1% ایسی لینڈ ہے اس متنازع علاقے میں جو کسی کی بھی نہیں ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز کی ہے، اور اس میں فلسطینی آباد تھے، اس کو بھی جب ہتھیا لیا گیا، گھر خالی کرا لیے گئے، زمینیں چھین لی گئی، زیتون کے بعد چھین لیے گئے اس 1% لینڈ میں، تو پھر وہ حماس کی جتنی بھی ہتھوں کی ایک منظم طاقت ہو سکتی ہے وہ انہوں نے دکھائی، اور اس کو جنگ کہا گیا، جارحیت کہا گیا، دہشت گردی کہا گیا، بہت کچھ کہا گیا، لیکن وہ ایک حماس کی اپنی ہمت تھی، ان کا اپنا مورائل تھا، ان کی اپنی ایک مزاحمت کی صلاحیت تھی۔ اس سے جب یہ انتہا پر پہنچی ہے تو یہ صورتحال پیدا ہوئی جو اب ہے، کیونکہ حماس نے یہ ایک دفعہ کارروائی نہیں کی، جب اس میں تسلسل آ گیا ان کی زیادتیوں میں، اور وہ جوتوں سمیت جو تھی وہ افطار میں اور تراویحوں تک میں چلے جاتے تھے، اور وہ گھوڑے والی پولیس، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں مختصراً بات کرتا ہوں کہ اس کے 2 آبجیکٹو تھے۔ ایک یہ کہ ان کو اس بات کا مکمل یقین تھا تقریباً کہ یہ نیوکلر پروگرام جو چل رہا ہے ایران کا، وہ اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں، یا اس کے قریب پہنچ گئے یا وہ حاصل کر چکے ہیں۔ دوسری بات رجیم چینج کی تھی کہ یہ جو موجودہ وہاں طرز حکومت ہے اور جو موجودہ حکومت اور قیادت ہے آیت اللہ سید علی خمینائی کی، وہ ان کو بالکل جس کو کہتے ہیں نا کانٹے میں آنکھ میں کانٹا کھٹکتا تھا۔ جی جی سر، وہ کہہ رہے تھے یہ اس کے 2 آبجیکٹو تھے، کیونکہ یہ بالکل آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تھی، آئیڈیالوجیکل قیادت تھی وہ تھا، اور وہ اس آئیڈیالوجیکل قیادت کو ختم کر کے بالکل پرو جوس سیکولر قیادت لانا چاہ رہا۔ جی آئیڈیالوجی جو تھی ایران کی، وہی ان کے لیے مزاحمت کی قوت تھی نا۔ جی جی ایران اس کو ناجائز تصور کرتا تھا، ایران اس کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھتا تھا، ایران اس کے قیام کا جو حقائق تھے اس کے پرسپیکٹو میں دیکھتا تھا کہ یہ اس کی جو ایک ناجائز آسپیکٹ تھا، جس کی قائد اعظم نے بھی تصدیق کی۔ قائد اعظم نے تو بہت پہلے کی تھی، وہ تو بڑا ایرانی رجیم نے اس کی بعد میں تصدیق کی، بڑے مناسب الفاظ میں کیا، اور ابھی تک وہ سارے اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط لکھا قائد اعظم نے، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا اسی بارے میں۔ تو وہ تو ایک بڑے ڈپلومیٹک وے میں جو قائد اعظم کا خاص طریقہ تھا، کانسٹیٹیوشنل انداز، سیاسی انداز، ایک ڈپلومیسی کا، مذاکرات کا، اس طریقے سے تھا، لیکن وہ موقف بہت زیادہ ٹھوس، جائز، اور وہی تھا جو آج میں سمجھتا ہوں ایران کا اس میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو لیکن اس کا اپنا رنگ تھا، اس کا اپنا آغاز تھا، یہاں آج انتہا ہوئی بھی ہے۔ تو یہ 2 اس کے بنیادی یہ تھے کہ یہاں سے کہ رجیم کو ختم کر دیا جائے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نظریاتی بنیاد پر جو پولیٹیکل آرڈر ہے اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کا، جس کو ریپبلک آف ایران، اسلامک ریپبلک آف ایران کو کہتے ہیں، جس طرح ہمارا اپنا نظریاتی تشخص بھی یہی ہے پاکستان کا۔ تو دوسرا یہ تھا کہ جی جو ان کی جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں نیوکلر کیپیبلٹی کے حوالے سے، وہ جو ہے وہ انتہا پر پہنچ گئی، اور وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے بہت بڑا۔ اور تیسرا اس کا یقین تھا کہ مجھے جو ہے وہ میرا جو پیچھے بیک ہے امریکہ کی لابیز کی، یورپ یونین کی، اس سے اس کو ان کی ایک وننس تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کو کبھی بھی جب بھی اس کا تجزیہ ہوا ہے، چاہے سیاسی ہوا ہو یا وہ عسکری نقطۂ نظر سے ہوا ہو، تو اس کی جو وحدانیت تھی وہ بڑی واضح تھی کہ امریکہ اور جو یورپین یونین ہے، اسرائیل کو کبھی بھی جب فوجی زبان میں بات ہو تو اسے اکیلا نہ سمجھے، جو کہا جاتا تھا جی چھوٹا سا ملک ہے، کوئی چھوٹا سا ملک نہیں تھا، پورا ان کی ایک لابی تھی پیچھے سے، اور وہ ایک ایٹمی قوت بھی ہے خفیہ طور پر، جس کا اس نے تجربہ نہیں کیا، وہ بھی یقین۔ شکریہ۔ اب مزمل صاحب میں آپ سے پوچھوں گا، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اسرائیل کی لابی تھی، وہ اکیلا نہیں تھا، لابی کیا اس کا حصہ تھا، وہ امریکہ اور وہ اکٹھے ہر چیز وہ موو کرتے ہیں، اور پورا یورپ ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے اسلامی ممالک بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے معاملے میں خاموشی ہی اختیار کرتے تھے، اور ایک قسم کی اس کو سپورٹ ہی حاصل کرتے تھے، بلکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایران پہ جب اٹیک ہوا ہے تو انہوں نے ان کی کنڈیمٹ نہیں کی، اگر کسی نے کیا تو تشویش کا اظہار کیا، کنڈیمنیشن نہیں کی، حالانکہ صریحاً وہ اٹیک ہے، ان کے لوگوں کو مارا گیا۔
کو ہٹ کیا گیا ان کے ٹارگٹس کو. تو کیا اسلامی ممالک بھی در پردہ کوئی اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں؟ جی شکریہ سبحانی صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اسرائیل کی مخالفت گولف سٹیٹ سے جن کا آپ نے اشارہ کیا ذکر کیا عرب کنٹریز کی طرف سے نہیں ہوتی، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی 2-3 ریزنز ہیں، بڑی obvious ہیں، سمجھ میں آتی ہیں. کیونکہ وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹس نہیں ہے جس کو ویسٹرن ہمیشہ اور خاص طور پہ امریکہ جو ہے نا اس کو پن پوائنٹ وہ کسی بھی ٹائم اس کو ریز کر سکتا ہے. اور آپ نے وہ عرب سپرنگ بھی ماضی کا حصہ، اس کے اندر بھی جو ایشوز تھے وہ اس طرح کے مسائل آگے بڑھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے عرب ڈیموکریسی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے. جی آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن آپ اگر انڈونیشیا کی بات کریں، ملائیشیا کی بات کریں، تو ان کا اپنا سسٹم اتنا مضبوط ہے، کہیں نہ کہیں ان کی عوام کی پارٹیسپیشن ہے، اور پھر ان کی اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے. اور پھر ان کے پاس کوئی اسرائیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اس طرح کی ریاست نہیں ہے جس کو اتنا اس کا ملٹری مسل اسٹرانگ کر دیا گیا ہو کہ جو کسی بھی ٹائم کسی کو بھی اپنا تھریٹ کر سکتا ہے یا اٹیک کر سکتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کے پاس تقریباً 170 F-16 ہے، 179 کے لگ بھگ ہے رفلی، اور پھر F-35 ہیں جو کہ تقریباً 40 کے قریب ہیں. اور اس طرح سے اور بھی ایئر فورس کا بہت جدید اکوپمنٹ ہے. پھر اس کے پاس ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ جس میں ایرو 1 ایرو 2 ایرو 3 جو آئرن ڈوم ہے، اور پھر تھرڈ بھی ایون آپریٹ کیا گیا. تو یہ اتنا مضبوط سسٹم جب کسی بھی کنٹری کو دے دیا جائے، اور پھر اس کے ارد گرد کے ساری کنٹریز کو جس میں مصر آتا ہے، یمن آتا ہے، شام آتا ہے، لبنان آتا ہے، سعودی عربیہ، عراق ہے، اور وہاں پہ آپ اپنی پریزنس بھی رکھیں. اور پریزنس رکھنے کے بعد فوجی اڈے آپ بناتے ہیں، بڑی بڑی چھاؤنیز بناتے ہیں. وہاں پہ پریزنس دینے کے بعد پھر آپ ڈکٹیٹ کرتے رہیں کہ اسرائیل کے خلاف آپ نے نہیں جانا بلکہ ابراہیم اکارڈ کی طرف آپ جاتے ہیں. تو اصل بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ عربوں کی اپنی وہ کمزوری ہے جس کو تخت سے نہیں اترنا چاہ رہے، اپنی بادشاہت کام رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے فریڈم بھی شاید نہیں دینا چاہ رہے. آل دو ایم بی ایس نے تھوڑی سی آپ کوشش کی ہے پبلک کو ساتھ میں شامل کرنا، خواتین کے اندر ان کو حقوق کی آہستہ آہستہ فراہمی، جیسے ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اکیلے سفر کے بارے میں بھی سنا ہوگا. لیکن کیا آپ ان کو اس طرح خوش رکھ کر آپ کیا یہ اس کو پرولونگ کر لیں گے؟ ہاں، جب انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مقاصد پورے ہو گئے تو انہوں نے تو آئیڈیالوجیکل تو آپ کو نہیں چھوڑنا. ایگزیکٹلی. کیونکہ جو گریٹر اسرائیل ہے، سر سے پوچھوں گا سر، جو گریٹر اسرائیل ہے اس میں تو آپ چاہے جتنا مرضی اسرائیل کو، امریکہ کو خوش کر لیں، گریٹر اسرائیل میں تو وہ ممالک آتے ہی آتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو گریٹر اسرائیل والی بات ہے نا جی، وہ ان کا موجودہ کوئی تاریخ کے حوالے سے یا حکومتی اور سیاسی موقف تک محدود نہیں ہے. بات جو موجودہ اسرائیل ہے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک بالکل مکمل یقین ہے اس بات پر کہ وہ جو ڈسٹارٹیڈ ورژن ہے توریت کا، وہ کہتے ہیں اس میں ہمیں بشارت ملی ہوئی ہے کہ ہم نے نیل سے لے کر اور فرات تک جو ہے یہ ہماری حکومت ہوگی، ہمیں یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی تھی. اور اس بشارت کو جو کہ ایک تبدیل شدہ جو ورژن ہے ایک مذہبی کتاب کا، وہاں سے وہ اس کا ماخذ ہے، اس بشارت کا ماخذ جو ہے جس کا یقین ہے ان کو، اور وہ اس کو سیاسی موقف بھی سمجھتے ہیں، اپنا اوڑھنا بچھونا زندگی کا انہوں نے 4500 سال سے اس کو بنا لیا ہے کہ ایسا ہوگا کہ ہم نے یہاں پر سارے علاقے پہ حکومت کرنی ہے. تو آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کو وہ اولیت آج بھی دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرم کا جو پہلا جو ان کی ٹرم تھی جس پہ بات میں مکمل کر کے وہ ہارے انتخاب، اس ٹرم میں نتن یاہو نے ایک ماڈل دکھایا ہے سیکنڈ جو ٹیمپل کی بات ہوتی ہے کہ جس پر جو جب وہ بنے گا وہاں سے آغاز ہوگا گریٹر اسرائیل کا. تھرڈ ٹیمپل جو مسجد اقصی کو منظم کرنے کے بعد اس کی جگہ پر وہ بنایا جائے گا. یعنی یہ کتنی دیدہ دلیری ہے کہ جس کو پوری
عالمی معاشرے نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یروشلم بیت المقدس، یہ ایک بالکل نان کنٹروورشل ایریا ہے اور اس میں 3 مذاہب کی انہوں نے گنجائش پیدا کر دی سب کے لیے. لیکن وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایک وزٹ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا ان کا وہاں تھا، تو وہ ٹی وی پر آتی نہیں وہ ساری فوٹیج وغیرہ سب کچھ آئی ہیں، وہ تو وہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ جی یہ تھرڈ ٹیمپل کا جو ماڈل ہے وہ دکھا رہے ہیں باقاعدہ ریکارڈ. وہ یہ جو سیاسی عزم ہے، جو تاریخی عزم ہے، جو مذہبی عزم ہے، پھر یونائٹڈ نیشنز میں جو انوائے ہے اسرائیل کا، وہ مسٹر ڈانڈی پتہ نہیں کیا نام ہے، ایسا ہی نام ہے ان کا، اس سے BBC کے اس نے سوال کیا کہ یہ جو آپ سب کچھ کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف کہیں نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ تو اس نے کہا ہم انٹرنیشنل لا کو دیکھیں یا اپنے مذہبی عقائد کو دیکھیں کہ جس میں اس سے آگے ہے ہماری ریاست. آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. تو جب یہاں تک دیدہ دلیری ہو تو پھر پوری دنیا ایک طرف ہے، یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ایک طرف ہے، ان کے جو گھڑے ہوئے مذہبی عقائد ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور اس پر قائم کیے ہوئے جو مذموم عزائم ہیں وہ ایک طرف ہے. تو اس کی اب انتہا ہوئی ہے. یہ جو امیڈیٹ بیک گراؤنڈ ہے آج کے دن سے پہلے جو کچھ ہوا ہے، یہ اس کی انتہا ہوئی ہے کہ اس کا ایک ریئیکشن آیا ہے، یہ انتہا پر پہنچے ہیں اور اس کا ایک رد عمل آیا ہے. رد عمل کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا یہ خام و خیال نہیں تھا ان کا، یہ سمجھ رہے تھے. اب وہ جو تھرڈ ٹیمپل والی سٹوری ہے، وہ جو یروشلم کا جو صدر مقام بننے والی بات ہے، وہ سب پیچھے چلی گئی وہ کہانیاں جو پچھلے دور میں ٹرمپ کے تھیں. اور یہ کہ جو غزہ کو جو ہے ہم ایک تفریحی علاقہ بنائیں گے، ٹورزم پوائنٹ بنائیں گے، آدھا اسرائیل کو دیں گے، آدھا امریکہ لے گا، درمیان والے میں جو ہے وہ ان کو جگہ دے دیں گے یا اس کو کمرشل زون بنا دیں گے، اور یعنی کہ ان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. ناظرین اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، کہیں مت جائے گا، بڑی ہی انٹرسٹنگ تاریخی حوالے سے بات ہو رہی ہے. فوراً آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہے تھے کہ اسرائیل بھی ایک پوری آئیڈیالوجی کو، ایک ریلیجس آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہا ہے. اور میں ہمارے پروگرام کا بھی یہی ٹائٹل ہے، مقصد یہ ہے کہ کیا سیز فائر قائم رہ سکتا ہے کہ نہیں. مزمل صاحب آپ نے دیکھا ایران بھی ان کی جو قیادت ہے وہ بھی ایک پوری آئیڈیالوجیکل اور ریلیجس آئیڈیالوجی قیادت ہے اور اس کو لے کے چل رہی ہے. اسرائیل کا بھی یہ مقصد آج سے نہیں، بہت پرانا، جیسے سر نے بتایا. اب یہ ان دونوں آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس کے حوالے سے اگر ان کو جوڑا جائے ریلیجس ان کے اپنے، تو اس کے تناظر میں یہ سیز فائر کیا زیادہ دیر قائم رہ سکتا ہے یا پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا جائے گا؟ جی سبحانی صاحب، اس کو ہم تھوڑا سا آئیڈیالوجی کی فریم کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں تو ہمیں موجودہ کنڈیشن کو دیکھیں، سچویشن کو، تو ہمیں یہ نظر آئے گا ہم 3 اینگل سے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. ایک اینگل اس میں امریکہ کا ہے، دوسرا اینگل اس کے اندر ایران کا، اور تیسرا اسرائیل کا ہے. اگر میں سب سے پہلے یہ ہم ڈیفائن کریں کہ اسرائیل کا اپنا اینگل کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل ابھی بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوا ہے. اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کریک ہوا ہے. اسرائیل کا کانفیڈنس شیک ہوا ہے. اسرائیل کی عوام کے اندر یہ خوف و ہراس پیدا ہوا ہے کہ ہم وکٹوریس نہیں ہیں اور نہ ہی ہم انکنونسیبل ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں اور ہمیں کوئی ٹکر سے کوئی نہیں ملے گا. کیونکہ اگر آپ تھوڑی سی تاریخ میں جائیں تو 67 اور 73 کے بعد اسرائیل نے اصل وار نہیں لڑی، اور یہی 12 دن تھے جب اس کو فیس کرنا پڑا. اور دوسرا اینگل اگر دیکھیں، اور اس کی اپنی بہت ساری فائنینشیل ایشوز بھی آئے ہیں. آپ کے بہت سارا انویسٹر یہاں سے گیا کہ وہ انٹرپرنورشپ کا یہ کنٹری ہے، اور پھر چونکہ یہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹس بند ہو گئے تھے، ایگزیکٹلی، اور اردن کا ایئرپورٹ یوز کیا گیا، اور پھر سائپرس کی طرف بھاگے ہیں سارے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جو 50 سال کے انہوں نے انڈر گراؤنڈ اپنے شیلٹر بنائے وہ آپریٹ کیے گئے، اور پہلی دفعہ ان کو یہ سمجھ آئی کہ غزہ کی عوام کیسے پریشان تھی. ہلکا سا ٹچ ملا صرف 12 دن میں. اب یہ ان کا اپنا اینگل ہے. دوسرے اینگل کی طرف جائیں، اگر یو ایس کی طرف جائیں، تو ٹرمپ نے بہت انٹیلیجنٹلی، اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو ٹرمپ نے بڑی انٹیلیجنٹلی
ایک حملہ کیا, 3 بم گرائے, 3 جگہوں پہ بمبنگ کی, اور اس کے فوراً بعد اناؤنس کر دیا کہ ہم نے سارا کچھ تباہ کر دیا. حالانکہ ان کی اپنی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ سارا کچھ اس طرح تباہ نہیں ہوا, لیکن اس کے اندر ان کا اپنا اینگل کیا کہتا ہے. یو ایس کا اینگل یہ ہے کہ جلدی سے یہ چیز سیٹل ڈاؤن ہو, کیونکہ ٹرمپ بیسیکلی ٹرمپ تو انویسٹمنٹ بوائے کے طور پہ سامنے آیا. اس کا جو اپنا مینڈیٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئے گا اربوں سے بھی. آل دیٹ ویسے اربوں سے تو لے گیا, وعدے کروا لیے, لیکن وہ ایگزیکیوشن تو بھی رہتی ہے. اور تیسرا اینگل اگر دیکھا جائے, ایگزیکیوشن بھی کروا ہی لیتے ہیں, کروا ہی لیں گے. انویسٹمنٹ کیا وہ ایک خراج ہی ہے وہ لے. جی آپ اس کو جو بھی نام دے دیں, اس کو آپ ڈکیتی کا لفظ نہ یوز کریں, کچھ دوسرا بھی کریں تو یہی کچھ ہے. لیکن اگر تیسرا اینگل ہم ایران کا دیکھیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سیز فائر رہے گی, ایران کی یہ کامیابی ہے بہت بڑی کہ ایران کا جس لیول تک کہا جا رہا تھا کہ میرے اٹامک فیسلٹی کے ساری تباہ وہ کہا جا رہا تھا, اس کی ہوئی ہے نہیں ہوئی. اور دوسری بات کہ جو انرچ کی گئی تھی یورینیم وہ سیو کر لی گئی, آپ نے بہت سارے سٹاف کو سیو کر لیا گیا, سائنسٹسٹ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسی خفیہ مقامات ہیں جہاں پہ ایران اپنا جو اس کی ول ہے, جو اس کا ایم ہے وہ پورا کرے گا آگے جا کے. تو اب جو سب سے بڑا اسرائیل کو امریکہ کو مل کے بھی ایک جوائنٹ وینچر کے بعد جو سب سے بڑی ناکامی ہے, جس کو ہم سارے سوچ بھی رہے تھے کہ یہ شاید ایسا ہوگا, وہ رجیم چینج کا تھا, وہ بھی نہ ہوا. تو جب نہیں ہوا, ایرانی گورنمنٹ ادھر ہے, عوام انٹیکٹ ہے, عوام بڑی دلیر ہے, تو یہ تینوں اینگل میں دیکھا جائے تو یہ سیز فائر اس لیے رہے گا کہ ایران کو پتا ہے کہ میں نے ابھی تھوڑا سا اور ٹائم بائی کرنا ہے اور میں نے آگے چلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خبریں شروع ہو گئی ہے کہ ایران اپنا تیل بیچ سکتا ہے, یعنی معیشت کے دروازے بھی کھلنا شروع ہو گئے. تو میں اگر دیکھوں اپنی سوچ سے, مے بی آئی مائٹ بی اے لٹل رانگ, کہ تینوں اینگل سے اگر میں دیکھوں تو سیز فائر تینوں کو سوٹ کرتا ہے, چاہے وہ پوزنگ کیسے بھی کریں, چاہے وہ ایکٹنگ کریں یا کوئی بیان بازی جو بھی کریں, لیکن کچھ عرصے کے لیے یا کم از کم 2-4 سال کے لیے یہ سیز فائر میری نظر میں یہ رہے گا. ڈاکٹر صاحب, مزمل صاحب جیسے فرما رہے تھے, ایک اوور آل پرسیپشن دنیا میں بن رہا ہے کہ ایران جو ہے ایز اے وکٹوریس کے طور پہ اس کا پرسیپشن ایک ابھر رہی ہے. اس کی ایک وجہ جو بظاہر نظر آتی ہے, آپٹکس جو نظر آئے دنیا میں اور جو میڈیا نے دیے, جیسے اگر ادھر اسرائیل پہ اٹیک ہوا تو پتہ چلا ہے کہ ان کی قوم جو ہے نا وہ بنکرز میں چلی گئی, جبکہ ایران میں لاکھوں لوگ مختلف شہروں میں جلوس نکال رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں. اور حالانکہ سب سے زیادہ بامبنگ ایران پہ ہوئی اور وہ اسپیسیفک بامبنگ ہوئی ہے, لیکن اس کے عوام سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں اور ایک قسم کا نارملائز بیہیو کر رہے ہیں. اور ان کی جو قیادت ہے خامنئی اور ان کے جو وزیر خارجہ رانگچی, اور وہ بھی انہوں نے دیکھیں کوئی ایسی عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹس نہیں دی, بڑا ویل بیہیو کیا نفسیاتی طور پہ وہ. جبکہ نتن یاہو اس کی نیشنز کو دیکھیں, ان کے آپٹکس کو دیکھیں تو وہ بڑے بوکھلائے ہوئے تھے. تو اس سے جو آپٹکس دیکھا ہے تو اس سے ایران جو ہے ایک بڑا وکٹوریس سا نکلا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو آپٹکس کی بات ہے نا, وہ آپٹکس تو ایران کے پہلے سے بھی اسٹیبلش تھے, یعنی اس کی خود انحصاری, اس کی خودداری اور اس کا سخت جان ہونا, یہ تو ایران نے پہلے بھی ثابت کر دیا کہ اتنی ان پر پابندیاں لگیں. ٹھیک ہے وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, لیکن آئل کی ایکسپورٹ پر جتنی پابندی تھی, جتنی اس کو لمیٹڈ آزادیاں تھیں صرف جینے کے لیے, سروائیور کے لیے, اس میں جو انہوں نے اپنا مرائل دکھایا ہے اور جو کام کیا ہے انہوں نے, اسی نامساعد حالات میں جو انہوں نے ترقی کی ہے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے, اپنی خود انحصاری کے حوالے سے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران کو کوئی نارتھ کوریا کی طرح جو ہے وہ کوئی ایک گیریزن سٹیٹ ہے. ایران نے ہر فیلڈ میں ترقی کی ہے. آپ نے دیکھ لیا نا کہ ان کے پاس نیوکلیر سائنٹسٹ کی ایک بہت بڑی ٹیم تھی,
اور بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو راکٹ تیار ہوئے ہیں سر وہ اس کو سیلف فائنانس کر رہے تھے, وہ IMF سے قرضے لے کے نہیں کر رہے تھے. بالکل, وہ نچلے لیول سے لے کر کہ اپنی تمام ضروریات جو عوامی اور قومی زندگی کی ہوتی ہیں وہاں سے لے کر اور اسٹیٹ سٹرکچر اور عسکری جو ضروریات ہیں ان کی وہاں تک وہ مینوفیکچرنگ میں گئے ہیں, اور اس کا رنگ ڈھنگ جو ہے وہ انہوں نے دکھا دیا گا. ایسا نہیں ہے کہ ایران نے کوئی بہت امپورٹ کریے ہیں کہیں سے, کوئی نارتھ کوریا سے, وہ تو چلتا ہے تھوڑا بہت اسلحہ امپورٹ ایکسپورٹ چلتی ہے, وہ دنیا کی نظر میں بھی ہوتا ہے. ایران نے خود بہت کچھ پروڈیوس کیا ہے. انہوں نے اپنی ایک جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے, سیلف کیپیسٹی بلڈنگ وداؤٹ ٹیکنگ سپورٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن, جو ان کے محدود کر دیے گئے تھے, تجارتی بھی, عسکری بھی, پیپلز کانٹیکٹ سب کچھ محدود ہو گیا تھا. لیکن ایران نے جس طریقے سے ریویل ہوا ہے, ایران کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہ, اس سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو جو ناقابل تسخیر جو ہے ثابت کیا. اور دوسری بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایران جس طرح آشکار ہوا ہے اس کی تمام تر صلاحیتیں, پہلے تو ان کو ایک خراج یہی پیش کیا جاتا تھا کہ جی یہ بہت سخت جان ہیں, یہ بہت خوددار ہیں, یہ بہت خود انحصار ہیں, اور ان میں ایک بہت زیادہ اپنے پہ ڈپینڈنسی جو ہے اس پر یہ اکتفا کرنے والے لوگ ہیں, اللہ پر یقین کرنے والے لوگ ہیں, اور ان کا جو موقف ہے وہ زیادہ حقیقت سے قریب تر ہے. کم از کم دنیا اسلام تو یہی سمجھتی تھی. اور جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں, ہیومن رائٹس کی جو کیئر کرنے والے پولیٹیکل لیڈر پارٹیز ہیں, وہ ایران کو اس لحاظ سے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے, مانتے تھے. کچھ نہیں مانتے تھے مصلحتوں کی وجہ سے اعلان نہیں کرتے تھے, لیکن ایران نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیا کہ ہم کیا ہیں, ہماری کیپیسٹی کیا ہے. اور پھر ان کا جو دیکھیں نا, وہ بھی مذہب کی بات کرتے ہیں, وہ بہت غیر حقیقت پسندانہ ہے. یہاں جو مذہب کی بات ہے وہ بہت حقیقت پسندانہ ہے. یہ واقعی اللہ پر انحصار کرتے ہی, اللہ توکل جس کو کہتے ہیں نا, انہوں نے اپنا کام کیا اور وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہوا ہے, نتیجہ خیز ہوا ہے, اور وہ نتائج سامنے آ گئے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے. جو ان کی وننس ہے اسرائیل اور امریکہ کی اور یورپین یونین کی, وہ ایران کے عزم کے مقابلے میں کمزور ثابت ہوئی. ایران نے زیادہ نتائج نکالے, ان کے بھرم کھل گئے, ایران آشکار ہوا, وہ بے نقاب ہوئے. یہ جو کیفیت ہے ادھر کی اور ادھر کی, اس نے ایران کو ایک نیا رنگ دیا ہے, نیا ڈھنگ دیا ہے, اور دنیا نے اس کو مان لیا, اس کو تسلیم کر لیا. آج ایران جو ہے وہ خطے کی ایک پاکستان کی طرح ایک بڑی قوت ثابت ہو گئی. پاکستان تو ہے ہی, پاکستان تو اعلانیہ ہے نا کہ ایک بڑی طاقت ہے, اور وہ ری کنفرم ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے. جیسے انڈیا ہم پر جارحیت کے عزائم کا اظہار کرتا ہے, ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم عسکری قوت بن چکے ہیں. تو لیکن ایران کا جو ہے ان یہ 5-6 دنوں میں جس طرح امریکہ آ گیا, جس سے دیکھیں نا کتنے اڈوں کی بات ہوتی ہے. خود تنگ آ گئے ہیں امریکن پولیٹیشینز, امریکن کانگریس مین. امریکہ کی پوری قومی زندگی جو ہے یہ جو انڈے بکھرے ہوئے, خود پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کلیم کرتے ہیں کہ میں جنگوں سے تنگ آ چکا ہوں گا. لیکن ایران نے یہ جرت دکھائی ہے کہ تنگی ضروری نہیں ہے, اس کو ختم کرو. اگر یہ جارحیت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور یہ لوگوں کا ٹیکس کھا رہے ہیں, تو اس نے تو جب اس پر جارحیت ہوئی تو اس کا جواب بھی آج تک کسی امریکی اڈے پر حملہ نہیں ہوا. تو یہ تاریخ ایران نے بنا دی ہے. ناظرین اس وقت ہوا ہے بریک کا, بہت جلد واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. مزمل صاحب, میں آپ سے ایک سوال کروں گا. آپ کی کچھ اس فیلڈ میں بھی ایکسپرٹیز ہے, ایروڈائنمکس میں بھی. ایک تو یہ مختلف قسم کے دعوے آ رہے ہیں. ایک تو یہ ویسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں, امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب ایران جو ہے جو نیوکلیئر انریچمنٹ, نیوکلیئر ڈیولپمنٹ میں وہ اب کافی پیچھے چلا گیا. ٹھیک ہے, اس نے اپنی نیوکلیئر وہ جو یورینیم ہے سائنٹسٹ وہ سیو کر لی, لیکن جو اس کا انفراسٹرکچر ہے, یا سینٹریفیوگ لگے ہوتے ہیں یا اور چیزیں ہوتی ہے, وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. جبکہ ایران اور اس کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی ہمارا وہ کوئی اسٹرکچر کو تھوڑا سا نقصان پہنچا, زیادہ نہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا انالیسس کیا ہے کہ ایران کا یہ سائٹس کتنا ڈیمیج ہوئی ہیں. دوسری طرف سے اسرائیل کے شہروں کو کتنا نقصان پہنچا ہے, کیونکہ وہاں تو بالکل ہی میڈیا کا کنٹرول تھا, وہ آنے نہیں دے رہے تھے. جی دیکھیں, سب سے پہلے ایران کی طرف
جو آپ نے اشارہ کیا ہے اس کو میں اس طرح سے ایلیبریٹ کروں گا کہ ایران کی لیڈرشپ نے جب یہ اعلان کیا اور جب گیدرنگ کی اور اس کو سیلیبریٹ کیا کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے، تو اس کے اندر آپ کے سوال کا چھپا ہوا جواب ہے، کیونکہ ایران جو قربانیاں دے رہا تھا، جو ان کے بہت زیادہ لاسز ہوئے، جو ملٹری قیادت وہاں پہ اس پہ حملے ہوئے اور وہ شہادت ان کو ملی، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے تو سائنسدان ان کے بہت سارے اٹامک جو سائنسٹسٹ تھے وہ ان کو مٹا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، پھر اور بھی سویلین بہت زیادہ انجرڈ بھی ہوا اور ان کی اموات ہوئی، ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ایران جب یہ 12 دنوں کی وار ختم ہوئی ہے تو ان کی جو لیڈرشپ آ کے فتح کا اعلان کرتی ہے، تو اگر ہم اس کمپیریزن میں جائے جو اپیرنٹلی نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہے اگر نقصان کی بات کی جائے، لیکن اگر ان کا جو نہیں نقصان ہوا وہ 2 چیزوں کا شاید نہیں ہوا، اور یقیناً نہیں ہوا۔ پہلی بات یہ کہ ان کی قوم کو یہ ڈر نہیں دیا گیا اور ان کی قوم نہیں ڈری، اور ان کی قوم کی جو آپس میں ایک ڈیوائیڈ کرنے والی ایک پالیسی جاری تھی تاکہ ڈیوائیڈ کیا جائے، وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز ابھرے، وہ ایک پروٹیسٹ کی شکل میں، اور تب جا کے رجیم چینج کی جائے، تو وہ نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ کے سوال کی طرف اسپیسیفک آؤں تو اگر اس طرح سے ہوتا تو ایران کی باڈی لینگویج ان کے بیانات سے نظر آتا، لگتا یوں ہے، اور کیونکہ آپ کا سوال تھوڑا سا قبل از وقت بھی ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد اس کا انالیسس جب پیٹ فگر کے ساتھ آئے گا تو یہ پتہ چلے گا، جو کہ ابھی تک لگتا ہے اپیرنٹلی کہ شاید وہ نقصان نہیں ہوا جس نقصان کے پیچھے امریکہ اور خاص طور پر اسرائیل تھا، جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کیپیسٹی ابھی ان کی شاید باقی ہے اور وہ اس کی طرف جائیں گے۔ لیکن جب کمپیریزن میں ہم اسرائیل کی طرف دیکھتے ہیں، اسرائیل کے اپنے جو جرنلسٹ ہیں، جو ان کے صحیح جرنلسٹ ہیں، جب ان کی رپورٹس جو آ چکی ہیں، نیو یارک ٹائمز میں بھی آئی ہیں اور بھی میڈیا کے گروپس کی طرف سے آئی ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی قوم نے فرسٹ ٹائم یہ محسوس کیا ہے کہ وہ ان کو حملہ کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا کانفیڈنس لوز کیا ہے، ان کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، ان کا جو انفراسٹرکچر ہوا ہے، اور خاص طور پہ وہ جو شیلڈ بنا کے بیٹھے تھے کہ جو کہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتا ہے، جس کے اندر میں نے پہلے بھی بتایا ایرو 1، ایرو 2، ایرو 3، تھرڈ اور مزمل صاحب یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پسند کریں گے کہ ایران نے کس طرح پینیٹریٹ کیا ان شیلڈز؟ دیکھیں، ایک تو ایران نے سب سے پہلے تو ڈرونز کے ذریعے اس کو اوور ویلم کیا، سسٹم کو، جو ان کا رڈار اور ڈیفنس سسٹم تھا، اوور ویلم کیا، انگیج کیا، اور ان کی جو مینارز ہیں ان کو بھی انگیج کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک لو سپیڈ کے جو میزائلز ہیں وہ داغے۔ یقیناً ایک سنگل جو میزائل ہے، چاہے سلو سپیڈ میں ہو، چاہے ڈینجرس ہو، چاہے لائٹ ہو، اس کو کاؤنٹر تو کیا جائے گا۔ تو جب کاؤنٹر کرتی ہیں فورسز تو ان کے ریسورسز بھی انگیج ہوتے ہیں، وہ اوور ویل بھی ہوتی ہیں، ایگزاسٹ بھی ہوتی ہیں، اور دین پھر سپرسونک کی طرف گئے اور اس نے بھی بہت سارا انگیج کیا، اور فائنلی جب انہوں نے ہائپرسونک میزائل داغے، اور جس نے پھر دیکھیں بہت سارے ملکوں سے گزر کے گئے، اور امریکہ کی سپورٹ بھی شامل تھی، برٹن کی بھی شامل تھی، ان کی بھی ڈیفنس سسٹم سے جب وہ آگے نکلے، اور اسرائیل کے اپنا جو دنیا کا بہترین ڈیفنس مانا جاتا ہے جو ان کا کلیم ہے، اس کو پینیٹریٹ کرنے کے بعد جب انہوں نے ہٹ کیا، تو یہ وہ پیغام تھا جو دنیا میں شاید اسرائیل کو اس سے پہلے نہیں ملا۔ اور پیغام کیا تھا کہ ہم آپ کو ہر جگہ پہ ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر، جس کا ذکر بھی ہوتا رہا کہ اگر کہیں کوئی ڈرٹی بم بھی اس طرح سے داغا جائے تو یہ بہت ساری وہ خوف و ہراس پیدا ہوا، جو سب سے بڑی ون ہے ایران کی، چاہے وہ انفراسٹرکچر کو کمپیریزن میں تھوڑی کم بھی ہوئی تو بہت زیادہ، کیونکہ وہاں پہ بھی میڈیا کو وہ آزادی اس طرح سے نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ ویسٹرن میڈیا سے ہی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، اور یہ اثرات سالہ سال اسرائیل تک رہیں گے۔ اور دونوں میں کہوں گا کہ اس لحاظ سے قومی سطح پہ بھی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ڈیمیج اسرائیل کا ہوا ہے اور اسرائیل کی قوم کا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آؤں گا، سیز فائر کے بعد جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، جس کی باتیں ہم سننے کو مل رہی ہیں، وہ ایران پہ جو ٹریڈ امبارگو تھا اس پہ نرمی
کی جا رہی. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو امبارگو تھا ایران پہ، یہ اس سینیریو کے بعد وہ اپنے اس کی کوئی افادیت رہی ہے، اس کی کوئی اب جسٹیفیکیشن رہی ہے اس ٹریڈ امبارگو کی؟ دیکھیں، ایمبارگو کا تو اب کوئی جواز رہا ہی نہیں. جو بھی سینکشنز لگائی گئیں وہ اسی خدشے اور خطرے کے پیش نظر تھیں کہ وہ خدشہ اور خطرہ اور شک جس کو وہ یقین کی حد پر لے گئے تھے، جیسے عراق میں ہوا تھا کہ جی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، لیکن صدر بش نے وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے یہ مانا کہ جی جو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں وہ غلط آ گئی تھیں میرے پاس. وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے، عراق برباد ہو گیا، اس کی ساری تہذیب ختم ہو گئی، وہاں کا کلچر ختم ہو گیا، ابھی تک وہ وہاں کے جو ایسٹس تھا تاریخ کا اس پر بمباری ہوئی، پورا عراق تباہ کر دیا گیا. اور اس کے بعد وہ دو فقروں سے انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی گئی کہ انٹیلیجنس رپورٹس غلط تھی تو اس لیے ایسا ہوا. حالانکہ انٹیلیجنس رپورٹ تو بہت بعد میں غلط ثابت ہوئی ہیں. جب یونائٹڈ نیشنز کا جو سویڈش انسپیکٹر تھا اس نے اس چیز کی تصدیق کر دی تھی کہ یہاں پر پورا جو انسپیکشن ہم نے کر لیا ہے، یہاں پر کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے. اور یہ آج اب ایران میں یہ ثابت ہوا ہے، لیکن تم نے صدام کو پھانسی بھی چڑھا دیا، اس قوم کو بھی تباہ کر دیا. وہ تو ان کا پولیٹیکل آرڈر تھا کہ بھی یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے اور یہ ہے وہ کنٹروورسیز تو علیحدہ تھی، وہ تو اور ملکوں میں بھی ہیں جو امریکہ کے دوست ہیں. لیکن جو ایران کے ساتھ کیا جتنی لگی، میں بتاؤں آپ کو کہ ایران نے ثابت کر دیا. ایک شعر ہے فارسی کا کہ مشکلیں نیست کے آسان شبد، مرد باید کے ہراسان شبد. یعنی یہ صرف سینکشن کا معاملہ نہیں تھا، بہت زیادہ ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ایرانیوں نے بھی جو اقوام کی مردانگی ہوتی ہے وہ دکھا کے انہوں نے دم لیا اور اس کو انتہا پر پہنچایا اور یہ ثابت کیا. دوسرا اس کا ہے کہ مشکلیں نیست کے آسان شبد، کہ وہ مشکل ہی نہیں جو آسان ہو جائے. ایرانیوں نے ثابت کر دیا کہ جتنی بڑی افتاد ہم پر آن پڑی تھی، اور یہ دنیاوی افتاد تھی، یہ کوئی قدرتی تو نہیں تھی، یہ تو دنیا کی جو سیاست ہے اور جو شیطانیت ہے اور جو فسطائیت ہے عالمی اولاگرکی کی، وہاں سے نکلی ہوئی چیزیں تھیں یہ جو عراق کے ساتھ ہوا، جو ایران کے ساتھ ہوا. تو اب تو اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. جب خود امریکہ کی انٹیلیجنس کی جو چیف ہے، تو ان کی انٹیلیجنس کی وہ تلسی، انہوں نے کہہ دیا یہ کہ کوئی وہاں پر جو ہے اس قسم کا میٹیریل نہیں ہے کہ جو وہ انریچمنٹ ہے یورینیم کی وہ اس حد تک پہنچی ہو، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملے. لیکن پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے جھٹک دیا اس کو. وہاں کا میڈیا کہہ رہا ہے. اور اب جو دوسری انٹیلیجنس وہاں کی جو رپورٹ کی جو لیکیج ہوئی ہے پینٹاگون میں جو سبمٹ کرائی گئی، اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ ہم کامیاب ہی نہیں ہوئے. وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ کہ تھا کچھ نہیں وہاں پر، وہاں کچھ تھا نہیں. اب وہ ایران نے شفٹ کر لیا ہے یا نہیں کر لیا، آپ ناکام ہو گئے، وہ وہاں تک تھی نہیں. اور دیکھیں یہ جو میسج، یہ جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا جو ایشو انہوں نے بنایا گیا تھا، ایک ٹیکنیکل لینگویج سے ایک بیانیہ انہوں نے گھڑا کہ جی وسیع تر تباہی کا. یہ جو بمباری ہوئی ہے B-2 کی، یہ اس سے زیادہ وسیع تر تباہی والا جو ٹیکنالوجی ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ایک محدود ایریے میں ہوتی ہے، یہ زیر زمین ہوتی ہے. اگر وہاں خدا نہ خواستہ لیکیج ہو جاتی اس بمباری کے نتیجے میں، تو وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو انہوں نے امریکہ نے افغانستان میں برسائے تھے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تباہی ہوتی ہے، اور وہ سرحدوں سے ٹریول کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچتی. وہ تابکاری تو بہت تو اس لیے اب ایران پر کوئی جواز نہیں رہ گیا کہ اس کے خلاف سینکشن کرائے جائیں. یہ جو گریجویلی کی بات نہیں، اس کا تو فوراً اعلان کرنا چاہیے. اور میں اپنی اوپینین کی حد تک، پاکستان کا ایک شہری ہونے کی حد تک، اور پاکستان کے اس میں سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے مفادات کو دیکھتے ہوئے اور ایران کو ہمسایہ سمجھتے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کو ابھی ایک اور مدد کرنی چاہیے ایران کی، کہ وہ جلد سے جلد جو ہے یہ سینکشن ختم کرانے کے لیے OIC کو ایکٹیو کرے، اسلامی ممالک کو ایکٹیو کرے، خود ایکٹیو ہو پاکستان کی،
اور اس سلسلے میں جو ہے یہ تمام پابندیاں اس کی جلد سے جلد ختم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے میوچل انٹرسٹ بھی ہیں ایران اور پاکستان کے لیے. اگر جو ٹریڈ کا معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ ہم اس کی پوزیشن میں ہیں کہ جو ہماری امیڈیٹ ٹریڈ نیڈ ہے وہ پاکستان پوری کر سکتا ہے اور پاکستان کی ایران پوری کر سکتا ہے. پاکستان کا اس وقت جو انرجی کرائسس ہے، پاک ایران جو گیس پائپ لائن ہے اس کو سب سے اسے زیادہ بھی بحال ہونا چاہیے. اس کو پاکستان کے جو انرجی کرائسس ہے جس نے پوری ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، آپ کی انڈسٹری لوگوں کو، وہ اگر گیس پائپ لائن آ جاتی تو پاکستان کے انرجی کرائسس جو ہے اس سے دور ہو جائے گا. اور ایسی بہت ساری چیزیں جس سے سب کو فائدہ ہوگا. مزمل صاحب میں آپ سے اگر مجھے جی سر، آپ نے جو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو انرجی کرائسس والا، دیکھیں ایک پائپ لائن جو ہے نا انڈیا پاکستان ایران، وہ ایک ٹرائلیٹرل جو ایک ٹریٹمنٹ جو ہوئی تھی ایکارڈ ہوا تھا اس میں یہ طے پا گیا تھا اور وہ ایران اپنے حصے کا پائپ لائن لا چکا ہے یہاں پر. جی جی وہ ایران انڈیا نے بھی پریشر میں آ گیا اور پاکستان بھی آ گیا اور وہ ہم نے ختم کر دیا. اس کو فوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بحال ہونا چاہیے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. انڈیا نہیں مانتا تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنی پائپ لائن بنا کے وہ انرجی والا وہ معاہدہ تو ہمیں جو ہے اس کو آنر کرنی چاہیے. سر اس کا سب سے زیادہ فائدہ ایران سے بھی زیادہ فائدہ پاکستان کو، پاکستان کو پاکستان کرائسس میں ہے. مظلوم صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، 2-3 منٹ سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے ہم نے بات کی پاکستان انڈیا ایک جنگ ہوئی، وہاں پہ ایک دم ٹرمپ صاحب مرج ہوئے اور انہوں نے سیز فائر کرایا. اسی طرح ایران اسرائیل کی جھڑپ ہوئی اور اس میں ٹرمپ صاحب مرج ہوئے اور سیز فائر کرایا. لیکن اسرائیل غزہ میں جینوسائڈ کر رہا ہے، سارا کر رہا ہے، وہاں پہ ٹرمپ صاحب ڈس اپیئر ہیں، اس معاملے میں نظر نہیں آتی. جی آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. ایک نقطہ جو ہے نا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس کو ذکر کرنا چاہیے، چونکہ پروگرام اسرائیل اور تہران کے حوالے سے تھا. دیکھیں اس کے اندر ایک ایران کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ایک اور بھی لوزر ہے. اگر اس کو دیکھیں وہ چھپا بیٹھا ہے، وہ اسرائیل کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہو، وہ انڈیا ہے. کیوں؟ انڈیا نے اسرائیل کے اس اقدام کو کنڈیم نہیں کیا اور ڈفرینٹ فورم سے ایون ایس سی او جو ابھی گیدرنگ تھی یہاں پہ بھی اس کو منہ کی کھانی پڑی. پھر بہت سارے تہران کے اندر جاسوس پکڑے گئے جن کو سزائے موت ہو چکی ہے اور کچھ کی ایگزیکیوشن باقی ہے. اور ایران اور انڈیا کے درمیان جو ایک سو کالڈ کانفیڈنس تھا وہ اتنا بڑا کریک آیا کہ پچھلے دنوں میں ایرانی ایمبیسڈر نے انڈیا کے اندر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، بڑی امپورٹنٹ بڑی مزیدار سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے اندر جو سویلائزڈ شہری ہیں اور جو امن پسند آزاد شہری ہیں ہم ان کا ایران کی اخلاقی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر انڈین گورنمنٹ کا ذکر نہیں ہے اور تہران کو بھی فرسٹ ٹائم یہ سمجھ آئی ہے کہ اس خطے کے اندر اس کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے. اور بی ایل اے والے ادھر ایران سائڈ سے اس کے بھی کافی سال میں، لیکن میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ اسرائیل کا آپ نے کہا آپ کا سوال تھا کہ اسرائیل کا جو ٹرمپ صاحب ادھر سیز فائر جو وہاں پہ غائب ہے. دیکھیں پوری دنیا کا جو اس ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر وہ کریک ہوا ہے ماسوائے 2-3 جگہوں پہ، جس کے اندر ایک اسرائیل اور پیلسٹائن والا ایشو تھا. اس کی ایک خاص وجہ ہے. دیکھیں امریکہ کے اندر جو دونوں پارٹیز ہیں، دونوں پارٹیز کے اندر آخری منٹ چل رہا ہے جی، دونوں پارٹیز کے اندر یہودی لابی کام کرتی ہے، سونی لابی کام کرتی ہے اور ٹرمپ کے اوپر بھی اس کے پریشرز ہیں. یہ کام جو ٹرمپ نے کیا ہے یہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے جلدی سے ایران پہ حملہ کر کے فوراً سیٹنگ کرنے کی کوشش کی اور ریکور کرنے کی کوشش کی. یہ شاید چونکہ ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ نہیں ہے اور تھوڑا سے ہٹ کے ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں، لیکن پھر بھی کوئی بھی لیڈرشپ جب آتی ہے امریکہ کی تو وہ مجبور کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، لیکن یہ مجبوری اب ٹوٹنا شروع ہو گئی. بہت شکریہ. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. بڑی کمپریہنسو بحث کی. ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے اس کو ڈسکس کیا، پاکستان، انڈیا، ایران، اسرائیل، امریکہ، ان کے تناظر اور خاص کر آئیڈیالوجیکل تناظر میں بھی اس کو دیکھا گیا اور موجودہ تناظر میں. اور اس میں ہماری بحث میں یہ نکلا ہے کہ ایران جو ہے نا ایک وار ہارڈنڈ، ایک نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکل
اسرائیل سے بہت بہتر نیشن کے طور پہ دنیا میں ابھرا ہے. اس وار کے بعد ایران کا دنیا میں ایک نیو فیس، نیو ایران کے طور پہ ابھرا ہے، نیا اس کا پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے جو کہ بہت بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ امید کرتے ہیں ان پہ جو سینکشنز ہیں، جو بلا جواز سینکشن ہیں، وہ بھی ختم ہوگی. اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے اپنا انرجی کرائسس دور کر کے. ناظرین بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے پروگرام.